ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं दोबारा से। फुल कोर्ट बनाना है या नहीं बनाना है, या यही बेंच फैसला करेगा और कोई केस सुनेगा? इसके लिए फैसला महफूज हो गया है। 5:30 बजे अदालत दोबारा लगेगी और वो बताएगी कि जो नई इस्तदाद की गई है फुल कोर्ट बनाने की, ये मंजूर की गई है या मुस्तरद की गई है। अभी फवाद चौधरी साहब गुफ्तगू कर रहे थे कुछ देर पहले, उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट बनाना अदालत का इख्तियार है, चीफ जस्टिस का इख्तियार है, मगर किसी के दबाव पर और सियासी जमातों के दबाव पर ये बेंच नहीं बनने चाहिए। आज दोपहर में जो पीडीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसके बाद फिर 6 साबिक सदूर अदालत के अंदर खड़े थे, उनकी तरफ से इस्तदा की गई फुल कोर्ट बनाने के लिए, उस पर भी फवाद चौधरी साहब ने गुफ्तगू की है। मेरे साथ इस ट्रांसमिशन में शाहिद अहमद आरिफ साहब मौजूद हैं, सीनियर तर्जकार हैं, बहुत शुक्रिया शाह साहब। राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सलमान आबिद साहब मौजूद हैं, आपको भी खुश आमदीद। आरिफ चौधरी साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं, फरहाद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप वकील हैं, माहिर कानून हैं, और सादी अफजाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। फैसल अब्बास साहब मेरे साथ मुआवनत करने के लिए मौजूद हैं। और मैं सबसे पहले चाहूँगा कि हमारे नुमाइंदे जो इसको कवर कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट से, हुसैन अहमद साहब, उनके पास जाते हैं, हालात क्या हैं और किन रिमार्क्स के साथ जो डिस्कशन है या दलाइल हैं वो कंक्लूड हुए हैं, अदालत उठकर गई है। हुसैन अहमद साहब, आखिर में मेरा ख्याल है दलाइल दिए हैं बैरिस्टर अली जफर साहब ने, क्या उनके निकात थे और क्या होता हुआ नजर आ रहा है? जी देखिए, सबसे आखिर में जो है वो पीटीआई की जानिब से वकील थे इम्तियाज सिद्दीकी, उन्होंने दलाइल दिए थे। उससे कब जो है वो बैरिस्टर अली जफर जो कि परवेज इलाही के वकील थे, उन्होंने दलाइल दिए हैं। तकरीबन 4 घंटे तक ये समाअत जो है वो जारी रही है। 1:15 बजे इस केस की समाअत शुरू हुई थी। सबसे पहले साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार लतीफ अफरीदी जो है वो रोस्टम पर आए थे और उन्होंने सबसे पहले आकर अदालत से ये इस्तदा की थी कि फुल कोर्ट जो है वो बेंच तश्कील दिया जाए और तमाम अवाम जो है वो खत्म किए जाएं। और जो सुप्रीम कोर्ट बार के जो साबिक सदूर थे और भी जो है वो कमरे अदालत में मौजूद थे, उन्होंने जो है वो बात की। इसके अलावा फारूक एजनायक जो कि यूसुफ रजा गिलानी और पीपल्स पार्टी के वकील थे, वो अदालत में पेश हुए थे। उन्होंने मामला चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में जो 7 वोट रिजेक्ट हुए थे, उस हवाले से एक दरखास्त दायर कर रखी थी, उसको भी वो ये चाह रहे थे कि इस केस के साथ जो है वो मुंसलिक करके सुना जाए। उसके बाद इरफान कादिर जो कि डिप्टी स्पीकर के वकील थे, वो अदालत में पेश हुए थे। शुरू में उनकी बेंच के साथ जो है वो कुछ जुमलों का तबादला भी हुआ। चीफ जस्टिस ने उन्हें कहा कि जब हम बात कर रहे हो तो अब बीच में आप मुदाखलत करते हैं तो आपको कुर्सी पर जो है वो बैठना पड़ेगा। जिस पर इरफान कादिर ने कहा कि मैं लड़ाई करने नहीं आया हूँ, मैं अदालत के सामने जो है वो मामलत के लिए आया हूँ। उसके बाद उन्होंने अपने दलाइल दिए। इसके अलावा अगर बात की जाए हमजा शहबाज के वकील की, मंसूर अवान, उनकी जानिब से आज काफी तफसीली दलाइल जो है वो दिए गए। उन्होंने भी फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा की और आखिर में उनका ये कहना था कि हमारे पास जो है वो अभी भी लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो अपील का हक मौजूद है, अभी भी वक्त है कि हम वहाँ पर अपील कर सकते हैं। इसके अलावा परवेज इलाही के वकील जो कि अली जफर थे, उन्होंने भी काफी देर तक जो है वो दलाइल दिए हैं। और उसके बाद सबसे आखिर में पीटीआई के वकील मंसूर सिद्दीकी जो है, उन्होंने जो है वो दलाइल दिए हैं। जिसके बाद चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि हम अभी उठेंगे, मामले पर गौर करेंगे, क्योंकि 4 बज चुके हैं, और मुशावरत करेंगे कि मुकदमा हम सुनेंगे या फुल कोर्ट जो है वो तश्कील किया जाएगा। इस पर जो है वो अभी तक की जो समाअत थी वो मुकम्मल हुई है। जिसके बाद अब चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि 5:30 बजे बताएंगे कि ये केस जो है वो फुल कोर्ट सुनेगा या यही बेंच जो है वो सुनेगा। और ये अभी कहा जा सकता है कि 5:30 बजे तक जो है वो फैसला महफूज है और 5:30 बजे बेंच दोबारा आएगा मुशावरत के बाद, और उसके बाद जो है वो उसको आगे बढ़ाया जाएगा। जी ये बताएं कि अली जफर साहब के दलाइल क्या थे फुल कोर्ट ना बनाने के हवाले से? वो क्यों समझते हैं कि जैसे कि अदालत ने उनसे इस्तिफ्सार किया था, क्या आप बताइए कि फुल कोर्ट क्यों ना बनाई जाए, तो क्या जवाब दिया था उन्होंने? जी देखिए, बैरिस्टर अली जफर जब अदालत में पेश हुए, उनका ये कहना था कि नजरसानी की दरखास्तें सिर्फ 5 रुकनी बेंच ही सुन सकता है। अदालत के सामने बड़ा सादा मुकदमा है, अदालत पर हमें और पूरी कौम को पूरा यकीन है। अली जफर ने कहा था कि हुकूमत चाहती है कि हमजा शहबाज अबूरी वज़ीर आला ज्यादा से ज्यादा देर तक रहें, और अदालत ने तहरीक एतमाद केस 4 दिन में खत्म कर दिया था। अली जफर ने कहा था कि दीगर मुकदमात इस केस के साथ नफी करने से सिर्फ जो है वो वक्त का ज़िया होगा। साबिक बार सदूर का आना और दलाइल देना समझ से बालातर है। अली जफर की जानिब से ये भी कहा गया था कि मुनारिफ अरकान की अपीलें और नजरसानी इस केस से मुंतखब करना ज्यादती होगी और बहरान खत्म करने के लिए जरूरी है कि जल्द फैसला किया जाए। वकील परवेज इलाही जो कि अली जफर से, उनका कहना था कि वोटिंग के बाद चौधरी शुजात का खत जो है वो सामने लाया गया है। जब वोटिंग हो रही थी उस वक्त किसी भी अरकान को, काफी के अरकान को ये पता नहीं था कि कोई खत है या खत में कौन सी डायरेक्शन है। अहम पॉइंट जो है वो अली जफर का ये था, और साथ साथ उनका ये भी कहना था कि
बैरिस्टर अली जफर ने यह भी कहा कि मेरी इस्तदा है कि अदालत इस पर कानून के मुताबिक फैसला करे। सबसे बड़े सूबे को बगैर वज़ीर आला के नहीं रखा जा सकता। इस केस में जिसमें अदालत ने जो वोट कास्ट न करने का फैसला दिया था वो लॉ ऑफ लैंड है। मुनर्रिफ अरकान से मुताबिक जो यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसका हवाला देते हुए अली जफर ने कहा कि पूरी कौम को आज की शुक्रगुजार हैं कि आपने अच्छा फैसला दिया है। जिसके बाद इम्तियाज सिद्दीकी जो है वो आए और उन्होंने मुख्तसर अपने दलाइल दिए, जिसके बाद समाअत मुकम्मल हो गई है और अब 5:30 बजे दोबारा समाअत होगी और चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है कि मुशावरत करके आएंगे और साथ साथ 5:30 बजे उन्होंने इरफान कादिर को भी कहा है कि वो भी जो है वो यहाँ पर आ जाए, उनको भी दोबारा जो है वो सुनेंगे और उसके बाद ये फैसला करेंगे कि ये बेंच यही बेंच जो है कि सुनेगा या फुल कोर्ट जो बेंच है वो तश्कील दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद साहब, बहुत शुक्रिया। फराद अली शाह साहब, ये बताइए कि अगर कोई फरीक ये चाहता है कि फुल कोर्ट बने तो उसके लिए ज़ाहिर है कानूनी तरीका मौजूद है कि वो अदालत के रूबरू जाए, दरख्वास्त करे, दलाइल दे और अगर अदालत कन्विंस होती है तो उस पर फुल कोर्ट बन जाए। ऐसा ही किया गया है। लेकिन इस सारे मामले में आप समझते हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इस नुक्ते को लेकर वो गैर ज़रूरी थी? इससे मुखालिफ फरीक को यह मौका मिला है कहने का कि अदालत पर दबाव डाला गया इसके ज़रिए। सबसे पहली बात यह है कि अगर एक पार्टी जो कि पिटीशन के अंदर भी रिस्पोंडेंट है, अगर वो अपना इंसाफ की फराहमी के लिए किसी चीज़ को बेहतर जो कॉन्स्टिट्यूशन फराहम करता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन होने जा रही है जो कि इन फैसलों ने कल को भी लागू होना होता है और उस पर वो एक मशले राह की हैसियत रखते हैं। तो अब मैं ये समझता हूँ कि प्राइम शायद तो इस बात में वजन है जिसकी वजह से ये 5:30 बजे के लिए से फिक्स है कि इस पॉइंट को ऑनरेबल जजेस जो हैं वो आपस में डिस्कस कर सकें और उसके बाद फिर ये फैसला किया जाए कि ये इसमें फुल कोर्ट कोई तश्कील दिया जाए और उसमें फिर इसकी समाअत की जाए। या फिर आप फराद अली शाह साहब, आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन होने जा रही है। 63A की इंटरप्रिटेशन तो हो चुकी है। अब देखना ये है, अदालत कह रही है कि जो फैसला हमने दिया है ये डिप्टी स्पीकर की रूलिंग उसके मुताबिक है या नहीं है, नई इंटरप्रिटेशन तो नहीं होने जा रही। गुजारिश ये है कि जो बेसिकली दो बातें कंफ्यूज करती हैं एक दूसरे को, कि जो डिप्टी स्पीकर साहब ने कहा कि जी मैंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक फैसला दिया, वो एक बात है, और 63A की प्रोवाइजो क्लॉज अगर आप देखें तो उसके अंदर पार्टी हेड और पार्लियामेंट्री लीडर के हवाले से जो कंफ्यूजन है इस आर्टिकल की, मैं समझता हूँ कि ये जो अब प्रोसीडिंग्स चल रही है इसमें इस चीज़ का फैसला किया जाएगा और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस बात का कि आइदर वे पार्लियामेंट्री लीडर इस बारे में अपना जो है वो को राइट रखते हैं या जो पार्टी हेड हैं वो इसका फैसला करेंगे कि उन्होंने इत्तेहाद किसके साथ करना था या किसके साथ नहीं करना था। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि स्टेज पे ये बात होगी और इस पे फैसला किया जाएगा। क्योंकि अगर इसको बगैर इंटरप्रिटेशन के छोड़ दिया जाए तो फिर तो ये मसला हमेशा की काउंटिंग के अंदर आएगा कि पार्लिमानी पार्टी लीडर जो है उसका अपना फैसला और पार्लिमानी जो पार्टी है उसके हेड का फैसला अपना हो, क्योंकि इसके अंदर दोनों वर्ड आर्टिकल के अंदर यूज हुए हैं और ये दोनों वर्ड जो इन्हीं की कंफ्यूजन जो है ये इस वक्त मैं समझता हूँ कि इस सब्जेक्ट है इस पूरी प्रोसीडिंग्स का और इसकी इंटरप्रिटेशन। अब जो दूसरी बात की कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो मैं समझता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं और वो कभी भी किसी भी मौजूदा अदालत को प्रेशराइज करने के लिए ना तो होती हैं और ना हमारा जुडिशल सिस्टम जो है वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कभी भी इस तरीके से वो लेते हैं। देखें हमारे ऑनरेबल जज साहबान जो है वो इस चीज से बाला ताक रख के इसको फैसला करते हैं और डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस करना है। वो अगर आप ये समझते हैं कि किसी भी पार्टी के किसी लीडर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाने से अगर कोई ऑनरेबल जजेस जो है वो अंडर इन्फ्लुएंस आ जाएंगे या अंडर, जी बिल्कुल सही है। ये जो नुक्ता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो तशरीह होनी है, आप आरिफ शरीफ साहब आप क्या समझते हैं कि पार्टी हेड या हेड ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी ये अभी डिफाइन होना बाकी है, कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह होनी है जिसके लिए आप समझते हैं, जिसके लिए नून लीग समझती है कि एक लार्जर बेंच तश्कील दिया जाना चाहिए, फुल कोर्ट तश्कील दी जानी चाहिए? जिसने ये आर्टिकल 63A(2) नहीं पढ़ा उसके लिए तो वाकई इसकी तशरीह होना बाकी है, बल्कि उसे लफ्ज़ों को एक एक को उर्दू में तर्जमा करके बताना ज़रूरी है। वरना जिसने पढ़ा हुआ है
اسے تو بالکل پتا ہونا چاہیے کہ آرٹیکل 63A(2) میں بھی جو ہے اس میں یہ بڑا کلیئرلی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کے بارے لیے ووٹ آف کانفیڈنس یا ووٹ آف نو کانفیڈنس میں کسی پارٹی ممبر کے ووٹ کا پارلیمانی پارٹی کا ہی ممبر ہوگا، اسی کا ووٹ ہوگا اور پارلیمانی پارٹی ہی ہدایت جاری کرے گی اس معاملے میں۔ تو اگر یعنی یہاں تک رول پارٹی ہیڈ کا شروع ہوتا ہے تو وہ اس کے بعد ہوتا ہے جب پارلیمانی پارٹی اسے کہتی ہے کہ جناب یہ فیصلہ تھا ہمارا لیکن اس شخص نے اس کو وائلیٹ کیا ہے تو اب آپ اس کے خلاف ریفرنس بھیجیں۔ جب یہ یعنی نیچے آ کے یہ بات آتی ہے جب یہ کام مکمل ہو جاتا ہے وائلیشن یعنی وہ پارٹی کی لائن کو کراس کر جاتے ہیں، ڈائریکشن کس کی ہے؟ ڈائریکشن بیسیکلی پارلیمنٹری پارٹی کی ہے، اور پارلیمنٹری پارٹی کی ڈائریکشن یہ جو بات میرے دوست کر رہے تھے میں حیران ہوں کہ اس معاملے میں ظاہر ہے کہ ہر ایک کا اپنا نقطہ نظر ہے، اب انہیں کیا کہا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ بات بڑی کلیئر ہے، اس کی کسی طرح کی کوئی وضاحت کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ آئین بڑا کلیئر ہے اس معاملے میں، چونکہ پارٹی ہیڈ موجود ہوتا ہے اور اس نے آگے ایک یعنی اسی پارٹی میں عارف چوہدری صاحب اب یہ بتائیے کہ اگر عدالت فل کورٹ بنانے کا فیصلہ کرتی ہے تو کیوں کرے گی، اور اگر نہیں کرتی تو کیوں نہیں کرے گی؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے ان دلائل کی روشنی میں؟ ان دلائل کی روشنی میں اگر عدالت فیصلہ کرتی ہے تو وہ دباؤ کے تحت کرے گی، اور اس وجہ سے کرے گی کہ چونکہ جس طرح کی سچویشن بن گئی ہے اس میں یعنی ایک پارٹی جو ہے وہ دباؤ ڈال دی۔ ادروائز کوئی لیگل جسٹیفیکیشن، کانسٹیٹیوشنل جسٹیفیکیشن اس طرح کے فیصلے کی قطعاً مجھے نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی معاملہ وضاحت طلب رہا نہیں ہے، اور پھر جتنی یہ ابھی آپ کے سامنے کورٹ پروسیڈنگز ہوئی ہیں ان کورٹ پروسیڈنگز کے درمیان کون سی ایک بھی بات کسی نے کی ہو کہ جناب یہ وجہ ہے اور یہ لا ہے جس کی وجہ سے جناب یہ ہمیں یعنی وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو امپلیمنٹیشن کا معاملہ ہے۔ بیسیکلی 3 رکنی بینچ جو ہے یہ وہی بینچ ہے جس نے پہلے 5 رکنی بینچ میں فیصلہ کیا تھا، اس کے بعد یہ جب معاملہ آیا ہے چیف منسٹر کا تو اسی معاملے کی انہوں نے پوچھا ہے کہ بھئی اس کی امپلیمنٹیشن کس طرح آپ نے کی ہے۔ اگر وہ حوالہ نہ دیتے بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ یہ اب ارشاد عارف صاحب یہ نقطہ بڑا اہم ہے کہ ایک ڈپٹی سپیکر کی رولنگ جو ہے وہ اس وقت آئی تھی ہمارے سامنے قاسم سوری صاحب کی رولنگ جس کو غیر آئینی قرار دیا تھا 5 رکنی بینچ نے۔ آج کا جو 3 رکنی بینچ ہے یہ انہی 5 رکنی بینچ میں شامل تھا، یعنی یہ 3 ججز اسی بینچ میں بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اس ڈپٹی سپیکر کی رولنگ کو بھی غیر آئینی قرار دیا تھا، جس کی وجہ سے آج کی حکومت قائم ہے۔ پھر آپ کے خیال میں اس بینچ کے اوپر عدم اعتماد کی وجہ کیا ہو سکتی ہے جو آج ہم نے پی ڈی ایم کی پریس کانفرنس میں بھی سنا؟ جن قوتوں نے مارچ اور اپریل میں پاکستان کو اس بحران میں دھکیلا، معاملات خراب کیے، ڈالر آج 133 روپے 233 روپے انٹر بینک میں ہے اور اوپن مارکیٹ میں 40-45 میں بھی نہیں مل رہا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان قوتوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا، ان کو پاکستان کا مفاد اور مستقبل بالکل عزیز نہیں ہے۔ وہ اس بحران کو جاری رکھنا چاہتے ہیں اور اس بحران کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ مقاصد کیا ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دیکھیں اگر پارٹی ہیڈ ہی بااختیار ہے، پارٹی ہیڈ کا ہی فیصلہ ہوگا تو پھر ان معزز سابق صدور سے، ان وکلاء سے، ان سیاسی جماعتوں سے، یہ جو بھانوتی کا کنبہ آج بیٹھا ہوا تھا پریس کانفرنس کا، پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ راجہ ریاض صاحب 20 ارکان کے ساتھ کس منہ سے وہاں بیٹھے ہوئے اسمبلی میں، کیونکہ پارٹی ہیڈ تو کہہ چکا ہے کہ میری پارٹی کے تمام ارکان استعفیٰ دیں گے۔ 135 ارکان استعفیٰ دے کے بیٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کے استعفے منظور نہیں کیے جا رہے، ان کو بٹھایا ہوا ہے، قائد حزب اختلاف بنایا ہوا ہے۔ یار کوئی اخلاقیات بھی ہوتی ہے، کوئی شرم حیا بھی ہوتی ہے، کوئی اصول قانون بھی ہوتا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ بالکل قبائلی علاقوں میں جس طرح صرف جس کی لاٹھی اس کی بھینس چلتی ہے وہاں بھی ایسا نہیں چلتا۔ یہ آپ نے تماشا بنا دیا ہے پاکستان کو کہ راجہ ریاض کے جو لوٹے ہیں 20 منحرف ارکان، ان کے لیے آپ کا اصول کچھ اور ہے۔ چودھری پرویز الہی کے 10 ارکان جو ہیں، جو ایک پارلیمانی پارٹی ہے جس نے اچھا ارشاد صاحب قطع کلامی کی معافی، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے، اور اگر فل کورٹ بینچ نہیں بنتا، فل کورٹ سماعت نہیں ہوتی تو پھر پی ڈی ایم کا ریئیکشن کیا ہوگا، ذرا بریک کے بعد یہ بھی ہم
اس پہ بھی انالیسس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے. سعدیہ افضال کی جانب بڑھتے ہیں. سعدیہ، جو حکومتی اتحاد ہے وہ کہتا ہے 3 رکنی بینچ بھی قبول نہیں، ایون 5 رکنی لارجر بینچ بھی نہیں، فل کورٹ سماعت ہم چاہتے ہیں. اگر یہ 5:30 بجے ان کی استدعا مسترد ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ مزاحمت کے جواز پہ آئیں گے. ظاہر ہے ہم نے ماضی میں بھی دیکھا جس نے ان کو کسی حد تک پے بیک بھی کیا. ابھی ڈالر کی بات ہو رہی تھی، ارشاد صاحب کر رہے تھے. باقی جو باہر کے حالات ہیں، معیشت کے حالات ہیں، وہ آج رپورٹ نہیں ہو پا رہے، لیکن حالات گمبھیر ہیں، پیچیدہ ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ اگلے 1.5، 2، 2.5، 3 ہفتوں میں کسی نتیجے پہ یہ سیاسی ایلیٹ پہنچ جائے گی، کوئی مشاورت ہو جائے گی، وہ نرم مداخلت کی جو بات ہوئی تھی وہ ہوگی، یا مزید تباہی ہی تباہی ہے؟ دیکھیے فیصل، ٹرانسمیشن کے پہلے حصے میں جب ہم بات کر رہے تھے تب بھی میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر ہماری، جن کو آپ نے سیاسی ایلیٹ قرار دیا ہے، ان میں فیصلے کرنے کی اتنی صلاحیت ہوتی، کیپیبلٹی ہوتی کہ یہ اپنے معاملات، سیاسی معاملات اچھے طریقے سے سلجھا سکتے، تو پھر باقی اداروں کی ضرورت نہ پڑتی. ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی ادارے کی طرف ان سیاستدانوں کی طرف سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ ہماری سپورٹ کریں، ہمارے جو اقدامات ہیں، ہمارے جو فیصلے ہیں ان کو سراہا جائے اور ان کی حمایت کی جائے. اب آج جس انداز میں پریس کانفرنس کی گئی، اس کا مقصد کچھ اور نہیں تھا، صرف اور صرف اتنا تھا کہ آپ عدلیہ کو دباؤ میں لا سکیں. اور جیسے آپ نے خود حوالہ دیا کہ ماضی میں یہ چیزیں کیونکہ ان کے کام آتی رہی ہیں، ہمارے ادارے معذرت کے ساتھ ہر وقت ہم نے دیکھا ہے on so many occasions ایک نظریہ ضرورت کسی چیز کو قرار دے کر فیصلے کرتے آئے ہیں. 19 سال ہو گئے مجھے میڈیا میں، 19 سال سے سیاست میں ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ جی ملک کی بڑے نازک حالات ہیں، in the larger interest of the country، عوام کے، ملک کے وسیع تر مفاد میں بہت ایسی چیزیں ہوئی ہیں اس ملک کے اندر جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھیں، اور بعد میں جب ان کو صحیح کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ بھی ہمیں انفارچونیٹلی بڑا ٹیمپرری ایک فیز لگا ہے اداروں کی حد تک. سو آج جو مزاحمت کا ایک بیانیہ دوبارہ سے اب بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ یہ مت سمجھیے کہ بہت زیادہ ایک کہنا چاہیے کہ سافٹ ہارٹڈ ہو گئی ہے پی ایم ایل این ٹورڈز اسٹیبلشمنٹ یا باقی جو ادارے جن کی طرف سپورٹ کے لیے کہا جاتا ہے جیسے کہ عدلیہ. اب واپس آپ کو وہی نیریٹو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. یہ والا نیریٹو، یہ والا بیانیہ ان کے پہلے کام آیا، اور آج بھی جس انداز میں پریس کانفرنس ہوئی، کل جو میاں جاوید لطیف نے باتیں کی، یا جو سوشل میڈیا کیمپین چل رہی ہے، اس میں ہر صورت آپ کو صرف ایک ہی چیز ملے گی کہ آپ ہماری بات مانیں گے تو آپ انصاف کریں گے، آپ حق پر ہیں، آپ ہمارے خلاف جائیں گے تو آپ تو بہت باطل کا ساتھ دے رہے ہیں. سو یہ ابھی بھی اس وقت بھی جاری ہے، اور آنے والے دنوں میں جیسے آپ نے کہا کہ سیاسی صورتحال سنبھل جائے گی. مجھے نہیں لگتا، مجھے اس لیے نہیں لگتا کیونکہ اگر آج فل بینچ نہیں بنتا یا چلے بن بھی جاتا ہے تو میرا تو سمپل سا سوال ہے، 3 ججز بٹھا دیں، 5 بٹھا دیں، 8 بٹھا دیں، 10 بٹھا دیں، 12 بٹھا دیں، جتنے بٹھا دیں، ان سب کو لا پتا ہے. اس معاملے میں جو کیس گیا ہوا ہے اس میں تو آئین بڑا کلیئر ہے. 63 جس کا بار بار ذکر کر رہے ہیں، 63A، اس کی کوئی انٹرپریٹیشن تو ہو نہیں رہی. وہ تو آپ کی عدالت سپریم کورٹ پہلے ہی بتا چکی ہے. سوال صرف یہ ہو رہا ہے کہ جی دوست مزاری صاحب کو اس کی صحیح سمجھ آئی فیصلے کی یا نہیں آئی. انہوں نے جس طریقے سے انٹرپریٹ کیا وہ غلط انٹرپریٹ ہے. آپ کی شک صاف الفاظ میں کہتی ہے کہ جی پارلیمانی پارٹی کے لیڈر کا فیصلہ ہے، اس کے اگینسٹ کوئی جاتا ہے تو پارٹی ہیڈ کاروائی کر سکتا ہے. لیکن یہاں پہ اب آپ آئین کو توڑ مڑوڑ دیں اپنی مرضی کا، آپ کہیں کہ جی جو میں کہہ رہا ہوں یا جو میں کہہ رہی ہوں وہی قانون ہے، وہی آئین ہے. بالکل صحیح ہے ساتھی، یہ پوائنٹ آپ کا بالکل ٹھیک ہے، مگر ایک چیز، ہاں مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر آج یہ بینچ بنتا ہے، اب ظاہر ہے یہ تو چیف جسٹس کے ثوابدید ہے کہ وہ فل کورٹ بناتے ہیں یا مسترد کر دیتے ہیں یہ درخواست. لیکن اگر سلمان عابد صاحب، لیکن اگر مل جاتا ہے فل کورٹ نون لیگ کو، تو پھر اس سے یہ تاثر تو نہیں ابھرے گا کہ مریم کا فارمولا پہ ٹھیک ہے، پاور ٹاکس ٹو پاور، جس کا بھی آئیڈیا تھا پریس کانفرنس کرنے کا وہ ٹھیک تھا، یہ تاثر تو اس سے یہ ابھرے گا؟ تاثر تو ابھرے گا، دیکھیں نا کہ جس قسم کا ماحول ہم نے بنا دیا ہے اور جس قسم کا دباؤ بڑھا دیا ہے، اور یہاں تک خبریں آئیں کہ اگر کل فل کورٹ بینچ نہ بنا تو ہم پھر عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیں گے. اور آج اگر فل کورٹ بینچ بن جاتا ہے
تو جو پرسپشن بنے گا وہ تو یہی بنے گا نا کہ جوڈیشری نے ایک دباؤ کے اندر آ کے شاید یہ فیصلہ کیا ہے، اور یہ کوئی اچھی مثال نہیں ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے، جیسے ابھی عارف چودھری صاحب نے کہا نا کہ پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دباؤ کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ دیکھیے بات یہ نہیں ہے، اور یہ سعدیہ افضال نے ٹھیک کہا ہے کہ بھی آپ کے پاس 3 رکنی بینچ ہو، 5 رکنی ہو یا 12 14 15 رکنی بینچ ہو، سوال یہ ہے کہ آپ چیزوں کو میرٹ کی بیسس پہ دیکھیں گے یا آپ چیزوں کو ایک پرسپشن کی بیسس پہ، پاپولرٹی کی بیسس پہ دیکھیں گے اور ایک دباؤ کی طور پہ دیکھیں گے، تو اس کے نتائج مختلف ہوں گے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ اس وقت ابھی آپ مان لیں مثال کے طور پہ اسد میں کہتا ہوں کہ فل کورٹ بینچ بن گیا، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اگر فل کورٹ بینچ کا فیصلہ بھی وہی آیا جو پی ایم ایل این کو سوٹ نہیں کرتا، تو کیا پی ایم ایل این اس فیصلے کو تسلیم کر لے گی؟ ایک بات، اور کیا یہ جو عدالت کے خلاف ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے ابھی سے، اور یہ دیکھیے یہ معاملہ محض اس مقدمے تک نہیں ہے، یہ ایک پولیٹیکل نیریٹو ہے جس نے اگلے 1 سال تک پریویل کرنا ہے، چلنا ہے، اور پی ایم ایل این نے اس کے اوپر بڑی سوچ سمجھ کے منصوبہ بندی کر کے آگے بڑھایا ہے کہ اب ہم نے وہ جو ابھی سعدیہ کہہ رہی تھی نا کہ اب ہم نے مزاحمت کا بیانیہ اڈاپٹ کر لیا ہے، وہ مزاحمت کا بیانیہ محض اس کیس کے حوالے سے نہیں ہے، ان کو لگ رہا ہے کہ اوورال جو پالیٹکس اس وقت نیشنل ہو رہی ہے وہ ہمارے خلاف جاری ہے، اس لیے وہ یہ نیریٹو بلڈ کریں گے، اور اس میں جوڈیشری بھی آئے گی، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی آئے گی، اور اسی کی بنیاد بنا کے آپ کو یاد ہے نا کہ جب یہ پچھلے دفعہ وہ کہتے تھے کہ جوڈیشری، اسٹیبلشمنٹ، نیب اور عمران خان کا ایک نیکسس بنا ہوا ہے جو ہمارے خلاف ہے، آج یہ اسی قسم کی کیفیت بنا رہے ہیں تاکہ اگلا پولیٹیکل نیریٹو ڈیولپ کریں۔ اس کی وجہ اصل یہ ہے کہ عمران خان کا تو نیریٹو بنا ہوا ہے، وہ جائز ہے، درست ہے، غلط ہے، اس کو ایک الگ بات چھوڑ دیں، نیریٹو ان کے پاس ہے۔ یہ جو 13 جماعتیں جو آج پریس کانفرنس کر رہی تھیں، ان کے پاس تو نیریٹو نہیں ہے نا، اب ان کو ایک نیریٹو کی ضرورت ہے، تو وہ نیریٹو یہی بنے گا کہ جناب یہ ادارے ہیں، یہ جوڈیشری ہے، یہ عمران خان ان کے لیے لاڈلے بنے ہوئے ہیں اور ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، تو اس نے ابھی 2023 کا جو الیکشن ہے یا جو 2022 کا الیکشن ہے اس میں جانا ہے، اور اسی نیریٹو کی بیسس پہ یہ پولیٹکس کریں گے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے سلمان صاحب، جو آپ نے بات کی ہے، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، انفارچونیٹلی پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ 3 مہینے پہلے عدالتیں رات کو کیوں کھلیں، اس بیس پہ ایک مزاحمت کی گئی، اب جو ہے وہ لارجر بینچ بنایا جائے، اس بیس پہ ایک مزاحمت کی جا رہی ہے۔ رانا عظیم صاحب، میرا جو آپ سے سوال ہے، کیا پاکستان کے نظام میں ادارے اتنی طاقت اخذ کر چکے ہیں پچھلے 70 سالوں میں، تو حکومت میں آنے کے لیے بہت ضروری ہے کیا کہ اداروں کو اس طرح بلیک میل بھی کیا جائے اور ان کے ساتھ بھیجے؟ ران صاحب، یہ سوال آپ سے شائق عثمانی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ماہر قانون ہے۔ جسٹس صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ جسٹس صاحب، آج جو استدعا کی جا رہی ہے حکومتی اتحاد کی جانب سے کہ لارجر بینچ بنایا جائے، فل کورٹ بینچ بنایا جائے، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس کی ضرورت ہے؟ یہ معاملہ اتنا پیچیدہ ہو چکا ہے، یا جو موجودہ بینچ ہے یا 5 رکنی بینچ بنا دیا جائے تو اس پہ اعتماد کرنا چاہیے موجودہ حکومتی اتحاد کو؟ دیکھیے، یہ سارا پرابلم شروع ہوا ہے 63A کا جو ریفرنس پریزیڈنٹ کا تھا، جو پیش ہوا تھا سپریم کورٹ کے سامنے، اور اس میں انہوں نے جو انٹرپریٹیشن دی وہ جو آئین کی شق 63A کے خلاف تھی۔ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو اگر پارلیمنٹ کی اگر پارٹی جو ہے وہ انسٹرکشن دیتی ہے کسی کو ووٹ دینے کے لیے اور وہ آدمی نہیں دیتا، تو اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، حالانکہ اس کی کوئی گنجائش 63A میں نہیں ہے۔ اور اگر آپ 63A کو کیفری دیکھیں تو وہ کسی مقصد سے جو لا میکرز سے انہوں نے لکھی تھی، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسی چیز ہو جائے شروع ہی میں جس کو بعد میں چینج کرنا پڑے یا بعد میں اس پہ کچھ ایکشن لینا پڑے۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ موقع دیا تھا، کیونکہ بہرحال جو آدمی الیکٹ ہو کے آتا ہے اس کی اپنی کوئی پوزیشن ہوتی ہے، آپ اس کو ایک دم اٹھا کر کے مکھی کی طرف باہر تو نہیں پھینک سکتے۔ تو یہ جو انہوں نے انٹرپریٹیشن دی وہ یقیناً اس کی وجہ سے یہ ساری پرابلم شروع ہوئے۔ اس کی وجہ سے پھر بعد میں جو الیکشن کمیشن نے 30 آدمی چھٹی کرا دی پنجاب اسمبلی میں، تو اس طرح سے یہ ہوا۔ تو آج اس دفعہ یہ جو سامنے ڈپٹی اسپیکر کا معاملہ ہے وہ بھی آ گیا۔ اب یہ سب چیزیں جب سامنے لائی گئی ہیں، جو کہ ابھی تک میرے خیال میں سپریم کورٹ نے اس چیز پر نظر اندازی نہیں کی، اس پر دیکھا نہیں تھا انہوں نے صرف دیکھا تھا کہ بھئی یہ اس کا جو ڈرائی کر رہا تھا جس آرڈر کے پر وہ دکھا دیجیے وہ کیا آرڈر ہے، اس پہ اسی طرح سے انہوں نے شروع کیا تھا یہ ہیئرنگ۔ تو وہ تو چھوٹی سی چیز پہ یہ جا رہے تھے سپریم کورٹ پر، لیکن جب دوسری چیزیں وکلا لے کر کے سامنے آئے تو میرے خیال میں سپریم کورٹ کو ریئلائزیشن ہوئی کہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے اور اس کو ذرا تھوڑا سا ان ڈیپتھ دیکھنا پڑے گا۔ تو اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا مائنڈ چینج ہو رہا ہے
اور وہ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید فل بینچ کی طرف جائیں گے بجائے اس کے کہ ایک سے چھوٹے پوائنٹ کے اوپر فیصلہ. عثمانی صاحب میں ارشاد آرے بول رہا ہوں. یہ جو 63A ہے 2B ہے, اس کا مقصد جو ہے پارٹی ہیڈ کو ڈکٹیٹر بنانا ہے یا آل ان آل بنانا ہے یا پارلیمنٹری پارٹی کو مضبوط کرنا ہے تاکہ سیاسی جماعتوں کے اندر فیصلے مشاورت سے ہوں اور مشاورت سے کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد بھی ہو. دیکھیے 63A جو ہے یہ ایک ڈیفیکشن کلوز ہے جس کا مقصد یہ ہے ایسینشلی کہ اگر کوئی ممبر پارلیمنٹ کا کسی پارٹی کا اس کو جو ڈائریکشن ملی ہیں پارٹی کی طرف سے اس کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو اس صورت میں اس کے ساتھ کیا کیا جائے. تو اس کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ جب اگر وہ ایسی حرکت کرتا ہے تو پھر وہ ایک وہ ریفرنس فائل کر دیتا ہے وہ جو پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے, اور وہ ریفرنس جو ہے وہ فائنلی اس کو ڈیسیجن ہوتا ہے اس کے اوپر, وہ چو کاز نوٹس دی جاتی ہے اس کو اور وہ اس کو جواب دیتا ہے اور پھر اس کے بعد پھر وہ الیکشن کمیشن کے پاس جاتا ہے اور پھر الیکشن کمیشن اس کو ڈی سیٹ کرتا ہے. تو یہ سب بعد میں ہوتا ہے یہ, لیکن جو 63A کی جو انٹرپریٹیشن انہوں نے کی وہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی غلط ووٹ دے دیتا ہے تو اس کو اسی وقت اس کا ووٹ ہی نہیں کاؤنٹ ہوگا. حالانکہ کوئی گنجائش نہیں 63A میں, اگر آپ سے پلیئرلی پڑھیں ووٹ تو اس کا کاؤنٹ ہوگا کیونکہ وہ ممبر ہے پارلیمنٹ کا, اس نے اپنے کانشیس سے ووٹ کیا ہے, غلط یا صحیح اس نے ووٹ دیا ہے, وہ تو آپ کو کاؤنٹ کرنا پڑے گا. اب اگر اس نے آپ کی مرضی کے خلاف ووٹ دیا ہے پھر آپ اس کے خلاف جو ایکشن لینا چاہتے ہیں وہ قانون کے تحت لیں, اور اس میں اس نے اپیل کی, اس کو اجازت دی گئی ہے بعد میں. تو یہ تو میرے خیال میں جلد بازی میں انہوں نے فیصلہ کر دیا تھا اور اس کی وجہ سے آج سپریم کورٹ کو یہ مصیبت پڑی ہے, اور اگر وہ صحیح سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے تو یہ مصیبت ان کو نہیں تھی. چاہیے. شائق عثمانی صاحب یہ بتائیے کہ فل کورٹ نارملی کس طرح کے کیسز میں یا معاملات میں بنتا ہے, اس کے لیے کیا جسٹیفیکیشن یا کیا دلائل آج بینچ سیکھ کر رہا تھا, وکلاء سے جو دلائل مانگ رہا تھا, تو اور یہ پرٹیکولر جو کیس ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ فل کورٹ بنایا جا سکتا ہے اور اس کے لیے لیگل گراؤنڈز موجود ہیں؟ دیکھیے نارملی فل کورٹ بنانا جو ہے یہ تو ڈسکریشن ہے چیف جسٹس کا, اور یہ سپریم کورٹ کے رولز میں صاف لکھا ہوا ہے, اس میں کسی اور کا ڈسکشن نہیں. لیکن فل کورٹ اس وقت بنتا ہے جب اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے کانفلکٹنگ ججمنٹس ہیں اور جس کی وجہ سے کوئی غلط فیصلہ ہو سکتا ہے, تو بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ بھی ہر ایک سپریم کورٹ کی جو بینچ ہوتی ہے اس پر کوئی دوسرا حاوی نہیں ہو سکتا کسی اور کی ججمنٹ, لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ کئی کنفلکٹ وغیرہ اتنے ہیں کہ اس کے لیے اب چاہیے یہ کہ زیادہ سے زیادہ ججز اکٹھے ہوں تاکہ ایسا فیصلہ ہو تاکہ اس پہ کوئی کسی قسم کی ایمبیگوٹی نہ ہو, ابہام نہ ہو. تو اس صورت میں کیا جاتا ہے یہ, اور ورنہ تو ڈسکشن چیف جسٹس کا ہے, اور چیف جسٹس کیونکہ یقیناً چاہتے یہی ہے. یہ جو آپ نے اصول بیان کیا شائق عثمانی صاحب, یہ آج والے کیس پر امپلیمنٹ ہوتا ہے, یعنی کنفلکٹنگ ججمنٹ جو آپ بات کر رہے ہیں, کیا آج والے کیس میں جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے فل کورٹ؟ جی دیکھیے میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جو صرف ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے متعلق جو پٹیشن ہے اس کے اوپر تو فل بینچ نہیں بن سکتی صرف اس کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے, کیونکہ ایک بہت چھوٹا سا معاملہ ہے. جو اگر وہ چاہتے ہیں کہ دوسری چیزوں کو بھی اس میں جوائن کر لیں, جو ریفرنس 63A کا ریفرنس جو ہے وہ, اور جو دوسرا الیکشن کمیشن میں جو انہوں نے ڈی سیٹ کر دیا تھا 20 آدمیوں کو, ان کے خلاف جو سپریم کورٹ میں اپیل گئی ہے اس کو بھی اگر سب کو وہ جوائن کر کے ایک کمپریہنسو آرڈر 63A کے اوپر دینا چاہیں تو اس صورت میں میرے خیال میں ضروری ہے کہ فل کورٹ بنائی جائے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. رانا عظیم صاحب, ابھی سیاست پر آپ کی نظر ہے, معاملات کدھر کو جا رہے ہیں دونوں صورتوں میں؟ اگر فل کورٹ بن جاتا ہے یا نہیں بن جاتا, کیا یہ کسی ایک فریق کی ہار اور ایک جیت ہو جائے گی یہیں پر؟ عارف چودھری صاحب سے میں عارف چودھری صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, اگر اجازت دیں رانا صاحب. جی سر. جی سر. عارف صاحب ہیں؟ عارف چودھری صاحب ہیں؟ جی میں ہوں. جی ہیں سر. جی عارف چودھری صاحب, شائق عثمانی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, انہوں نے آرٹیکل 63A اور 2B پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ انہوں نے تو 63A کو بالکل درخور اطلاع ہی نہیں سمجھا. اس کی وجہ یہ انہوں نے تو پارٹی کی ہیڈ کی پولیٹیکل پارٹی کی بات کی ہے. یہاں لفظ پولیٹیکل پارٹی تو ہے نہیں,
یہاں تو پارلیمانی پارٹی ہے جس کی اگر آپ چاہیں تو آپ کی سہولت کے لیے میں پڑھ کے سنا سکتا ہوں، لیکن اب تک اتنی دفعہ پڑھا جا چکا ہے، پتہ نہیں اس کا آپ ڈھونڈ لیں جوئی صاحب، آپ ڈھونڈ لیں، معذرت کا جوئی صاحب آپ ڈھونڈ لیں، جوئی صاحب آپ ڈھونڈ لیں، یہاں سب نے حفظ کیا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے ہوا ہے یہ دیکھ لیں، سن لیں، یہ جو ہے نا جی 63 میں حیران ہوتا ہوں بعض اوقات کہ چیزیں کیسے ہم گول کر جاتے ہیں کہ اس میں لفظ بڑے کلیئر ہے. یہ دیکھ لیں ذرا جناب، یہ ہے جی 63A اور آگے جو ہے سوال بی وہ ہے جی یہ کہ ووٹس آر ایبسٹینز فرام ووٹنگ ان دی ہاؤس کنٹریری ٹو اینی ڈائریکشن issued by the parliamentary party to which he belongs in relation to کس کس میں election of the prime minister or the chief minister or Roman 2 a vote of confidence or vote of no confidence or a money bill وہ غیر ضروری. He may be declared in writing by the party head to have defected from the political party and the party head may forward a copy of the declaration to the presiding officer and the chief election commissioner. وہ آگے جو ہے اب معاملہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ڈائریکشن ہے اور اس کے بعد ڈیکلیریشن ہے. ڈائریکشن جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی کی ہے، اس کا ذکر ہے، چونکہ بنیادی اس کا فلسفہ بھی یہ ہے کہ پارلیمانی پارٹی وہ ہوتی ہے جو پارٹی کے جو الیکٹڈ ممبران پہ مشتمل ہوتی ہے. اس کا جو پارٹی کا لیڈر ہے اگر وہ الیکٹڈ نہ ہو تو وہ پارلیمانی پارٹی کا نہ رکن ہوتا ہے نہ اس کا سربراہ ہوتا ہے، وہ پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے. تو اس صحیح ہے. اچھا عارف جوئی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. فرحاد علی شاہ صاحب کیونکہ پہلے بھی عارف جوئی صاحب نے بات کی تھی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لیکن یہاں سوال ایک یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کا ریفرنس بھی تو ہے جو ڈیپٹی اسپیکر نے دیا ہے. تو یہ ڈیبیٹ جی فرحاد صاحب ویڈیو ریسپیکٹ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد یہی کا سلسلہ جوڑیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.